तुम्हें पता हो कि हम साहिलों के परवरदा मोहब्बतों में भी मजबूत जाल बांधते हैं। फिर उसके बाद कहीं भी वो जा नहीं सकता। जिसे भी बांधते हैं हम कमाल बांधते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज़ में मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मर्गे तमन्ना की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। जिंदगी अपने मामूल की जानिब लौट रही थी। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां इख्तिताम पजीर हुईं और वो सवालों का बोझ उठाए दोबारा से जमाने की रेल पेल में शामिल हो गई थी। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार वो तन्हा थी। बचिया उसके साथ नहीं आई थी। उनकी मंगनी ने कई दिन उसे आजुर्दा रखा था। उनके चले जाने का ख्याल दुख के सिवा कुछ नहीं देता था। 2 साल यहाँ वो दोनों इकट्ठे रही थी और अब एकदम सब खत्म हो गया था। उसे अपना पहलू खाली महसूस होने लगा था। यूनिवर्सिटी में सारा दिन बोलाई बोलाई फिरती रही थी, अपने इर्द गिर्द से मुकम्मल अनजान। और अब जानने के लिए रह भी क्या गया था? जो सवाल उसके वजूद में कुल बुला रहे थे, उनके जवाब जानने की चाह से ज्यादा एक डर था कि अगर सब वैसा हुआ जैसा वो सोच रही थी तो वो क्या करेगी। उस लम्हे उसे अपना वजूद इस नन्ही कली की मानिंद लग रहा था जो खिजा की आमद पे खुलने की तमन्नाई रखता है। यहाँ अकेले बैठ के क्या सोचा जा रहा है? वो क्लास के एक कोने में सारी दुनिया से अनजान हुई बैठी थी जब कोई बहुत आहिस्तगी से उसके साथ आ बैठा था। वो चौंक कर सीधी हुई और सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसकी हवास बाख्तगी पे वो उलझन का शिकार हुआ और फौरन से उसकी कलाई पे अपना हाथ रखकर हरारत महसूस करने की कोशिश की। उसका शक ठीक था, उसे बुखार था। कुलसूम, तुम्हें बुखार है? उसे तशवीश हुई। मैं ठीक हूँ। उसने नहायत आराम से अपने हाथ पे रखा मसीहाई का हाथ हटाया और वहां से जानने के लिए चीजें समेटने की कोशिश की। तुम ठीक नहीं हो। उसकी हरकत से जान गया कि वो यहाँ से जा रही है। तभी फौरन से उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस बिठाया और उस पर जबरदस्ती पे बस देखती रह गई थी। मैं ठीक हूँ या नहीं, ये मेरा मसला है। आपको मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उसने दोबारा से हाथ छुड़ाने की कोशिश की जो नाकाम रही। ये कशमकश उसे थकाने लगी थी और थकन उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। मुझसे भागना छोड़ दो कुलसूम, ये कोशिश जानलेवा साबित होंगी। तुम इस हकीकत को मान लो कि तुम्हारा दिल अब मेरी चाह करने लगा है। इब्राहिम के हद दर्जा यकीन ने उसके सारे शकूक पल में रफा कर दिए थे। उसे बजिया से मंसूब समझ रही थी, लेकिन अगर ऐसा होता तो इस वक्त वो सामने बैठा अपनी मोहब्बत का यकीन ना दिला रहा होता। ये सब बेकार की बातें हैं जो हमारी हवेली की दीवार पार नहीं कर सकती। इस एक जुमले में वो सारी कहानी छुपी थी। ये सब वहम दिल से निकाल दो। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। बिल्कुल नहीं। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए सर इनकार में हिलाने लगी। ये झूठ खुद से बोलना छोड़ दो। तुम्हारी आंखों में साफ साफ मेरी मोहब्बत तहरीर है। वो इंतहाई पर पुर यकीन लहजे में बोला। ऐसा कुछ नहीं है। वो इस वक्त खुद को नहायत बेबस महसूस कर रही थी। क्लास तकरीबन खाली हो चुकी थी। वो उसका हाथ सख्ती से थामे हुए था कि भागने के सब इरादे नाकाम होते नजर आ रहे थे। उसके अंदाज से जाहिर था कि आज अपनी मोहब्बत तस्लीम करवा के मानेगा। सो उसने पूरी शिद्दत से इनकार करने की कोशिश की। एक बार अपने दिल से पूछो ना। मुझे यकीन है तुम्हें अपने दिल के सब दरवाजे मेरे लिए खुले मिलेंगे। अब की बार उसकी आंखों में हल्की सी शरारत नजर आई। इब्राहिम, हमारी हवेली में दिल और दिल से मुंसलिक बातों को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती। इस तालीमी अदारे तक पहुंचने के लिए हम बहनों ने बहुत मेहनत की है।
روایات کو توڑنا اور ذہنی پسماندگی سے لڑنا آسان نہیں ہے، لیکن ہماری بی جان نے ہمارے لیے یہ سب زنجیریں توڑی ہیں، تو میں نہیں چاہتی میرا اٹھایا کوئی بھی قدم آنے والی نسلوں کو ایسی ضروریات سے محروم کر دے۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے ارد گرد قائم چار دیواری کو دیکھا۔ وہ اسے دل سے پوچھنے کا کہہ رہا تھا، لیکن اس نے یہ زحمت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی دل تو اس خود سری پہ پہلے ہی آمادہ تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا اس خود سری کا انجام کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتا۔ کلثوم، میں تم سے زیادہ تمہاری حویلی اور حویلی کی روایات کو جانتا ہوں، لیکن اب جب قدرت ہمارے راستے آسان کر رہی ہے تو تم کیوں ڈر کے پیچھے ہٹ رہی ہو؟ میں ان 2 سالوں میں اپنی محبت کا اظہار کرنے تمہارے پاس نہیں آیا، کیونکہ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اب ہمارے دلی جذبوں کی تکمیل مشکل نہیں ہے، میں صرف تمہارا اظہار چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں نہایت خوش فہم تھی، خیالوں میں ناممکنات کی سب دیواریں ٹوٹتی نظر آ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے شدت سے انکار میں سر ہلایا۔ ایسا ہو سکتا ہے کلثوم، کیا تمہیں تمہاری بجیا نے کچھ نہیں بتایا؟ اس کے سوال پہ وہ جی جان سے چونکی۔ بجیا نے ایسا نہیں بتایا، انہوں نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب ان کے رشتے میں ان کی پسندیدگی شامل ہو سکتی ہے تو ڈر کے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ اس کے لیے ابراہیم کی سب باتیں نافہم تھی۔ وہ بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو بجیا نے اسے کیوں نہیں بتائی؟ آپ کو کیسے پتا؟ وہ اس کی بات پہ شک بھی تو نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس دن یہ بھی تو ساتھ آیا تھا۔ حیدر بھائی، مطلب تمہاری بجیا کی جن سے منگنی ہوئی ہے وہ میری پھپھو کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی اس یونیورسٹی سے پڑھے ہیں؟ بے شک اب شک کی ہلکی سی رمق بھی کہاں باقی تھی۔ ابراہیم کی بات سے جہاں اسے تھوڑا سکون ملا تھا، وہیں بجیا کی جانب سے دل میں غبار آیا۔ اس پہ کڑی نگاہ رکھتی، جانچتی نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ محبت اور پسندیدگی جیسے جذبوں سے کوسوں دور رہنے کی نصیحتیں، اور خود اتنی بڑی بات چھپا گئی۔ انہوں نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، بلکہ پریشان چہرہ لیے پھرتی رہی۔ بخار سے حالت پہلے ہی خراب تھی، اس پہ ابراہیم کی باتیں سن کر اس کی ذہنی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اب بتاؤ کلثوم، اس سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ میری محبت کو قبول کرو گی؟ وہ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، لیکن ہاتھ دینے کی بجائے وہ تو توازن کھو گئی۔ اس نے جلدی سے اسے سنبھالا، ورنہ وہ گر جاتی۔ اس کی بے ہوشی نے ابراہیم دورانی کے حواس سلامت نہیں رہنے دیے، اور وہاں کوئی نہیں تھا جسے مدد کے لیے بلاتا۔ اسے زمین پہ لٹاتا وہ فوراً باہر بھاگا اور چند لڑکیوں کو بلا لایا۔ وہ لڑکیاں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، اور اس دوران اس کی حالت ناقابل رحم تھی۔ دن کا آغاز نہایت بوجھل تھا، ہر منظر اداس اور روٹھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تاشفین کو ڈھیروں کام نپٹانے تھے، لیکن سب کاموں کو پس پشت ڈال کر آفس آئے تھے۔ انہیں زارا حسین سے نہایت ضروری بات کرنی تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی انہیں نبیل نظر آیا، اپنے خراب مزاج کو مسکراہٹ کے لبادے میں چھپاتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ یہ چاند صبح سویرے کیسے نظر آ رہا ہے؟ اسلم خان دورانی کو صبح خیزی کی عادت نہیں تھی، اور اسے چرانا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ مجھے حویلی جانا تھا تو زارا میم کو کچھ ضروری فائلز دینے آیا تھا۔ تاشفین بھی اسلم خان دورانی دیکھ کر کاؤنٹر سے ٹیک لگائے وہیں کھڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ کب ہوا کہ تم دن کے اجالے میں حویلی جانے کا سوچ رہے ہو؟ وہ اس کا کایا پلٹ پہ حیران ہوا، تب ہی اس سے سوال بھی کر لیا، وگرنہ سالوں ہو گئے تھے اسے اس بات پہ آمادہ کرتے ہوئے۔ رات میں امی کا فون آیا تھا، بس اسی وقت سے پریشان ہوں، ساری رات سو بھی نہیں سکا۔ اسلم خان دورانی کی آنکھوں سے جھلکتی سرخی بے خوابی کی داستان بخوبی سنا رہی تھی۔ سب خیریت ہے؟ اسلم خان دورانی کی فطرت سے کسی حد تک تاشفین آگاہ تھے، سو یہ خیال آنا لازم تھا۔ کیا اسلم خان دورانی ان کے سوا اپنی پریشانی کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا؟ سو تفصیل سے بتاتا گیا۔ پھر تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ انہیں معاملہ سیدھا نہیں لگ رہا تھا، تب ہی اسلم خان دورانی کو منع کیا۔ میں انہیں وہاں سب کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تاشفین، انہوں نے میرے لیے بہت سال مشقت کاٹی ہے، اب میرے ہوتے کوئی اور
انہیں دکھ نہیں دے سکتا۔ میں اب اس قابل ہوں کہ ان کی زندگی سہل بنا سکوں۔ اسلم خان درانی حد درجہ جذباتی ہو رہا تھا اور اس کی حالت وہ اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، میں بھی چلوں تمہارے ساتھ۔ اس وقت کوئی خاص کام تاشفین کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ ہاں چلو، تمہارا تو وہاں پھولوں سے استقبال ہوگا۔ جو لوگ منتظر ہیں کب تاشفین علی چٹھا صاحب تشریف لائیں اور وہ حویلی کے سارے گلاب ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ اسلم خان درانی کے جلے انداز پہ ان کی مسکراہٹ بے ساختہ پھیلی۔ تمہیں شیر کی خچار میں جانے کا کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہے؟ وہ اپنی پریشانی بھول کر انہیں کڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بھلے کا سوچ رہا تھا، تم الٹا مجھ پہ دفعات لگا رہی ہو۔ تم اپنے بھلے کا سوچو اس سے پہلے کہ دوسرے نقب لگا جائیں۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا تاشفین بخوبی سمجھ رہے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اپنے دماغ پہ زیادہ زور مت ڈالو۔ وہ اپنے کف لنکس کھولتے ہوئے سیدھے ہو گئے، جو بات ختم ہونے کا اشارہ تھا۔ ٹھیک ہے، واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن تم ایک نہایت ہمدرد طبیعت کے مالک ہو، کیسے ایک بلبل کو شکاری کے جال میں پھنسنے دو گے؟ بات کے اختتام پہ اسلم خان درانی ان سے دور ہٹ گیا، کیونکہ جوابی حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا تھا۔ باز آ جاؤ۔ تاشفین نے ارد گرد اسے مارنے کے لیے کچھ دیکھا، لیکن نگاہوں کی گرفت میں ایسا کچھ نہیں آیا۔ میں جا رہا ہوں۔ اسلم خان درانی نے دور سے ہی ہاتھ ہلایا، مبادا پاس جانے پہ سزا نہ مل جائے۔ اپنا خیال رکھنا اور کوئی مسئلہ ہو تو کال کر لینا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے وہاں کھڑے دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے آفس سے فائل لی اور زارا حسین کے آفس کی جانب چل دیے۔ وہ حسب معمول لیپ ٹاپ کھولے انہماک سے اس پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ کئی لمحے اس کے سامنے بیٹھے توجہ کے منتظر رہے، لیکن وہاں مصروفیت کا ہی عالم تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ موبائل پہ حویلی سے فون آ گیا۔ السلام علیکم بری امی۔ وہ آفس سے باہر آئے۔ مصروف تو نہیں ہو بیٹا؟ وہ ان کے فون کرنے پہ پہلے ہی پریشان ہو رہے تھے، سو فوراً سے فراغت کا بتایا۔ بیٹا واپسی پہ کلینک چکر لگا لینا اور وہاں سے حور العین کی رپورٹس لیتے آنا۔ ان کی بات پہ وہ کافی حیران ہوا۔ کون سی رپورٹس بڑی امی؟ بیٹا تمہاری چچی کی طبیعت کچھ خراب تھی تو انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تھے، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے، تو آج ڈاکٹر کا فون آیا تھا، اس لیے تمہیں کہا کہ تم چکر لگا لو اور ڈاکٹر سے بھی مل لینا۔ انہوں نے مکمل تفصیل بتائی تو وہ مزید حیران ہوا کہ حویلی والوں نے اس کو اتنا غیر اہم سمجھا۔ ان کا فون بند ہوتے ہی وہ واپس آفس میں آیا۔ اب وہ ان کی ہی منتظر تھی، سو چند لمحے پہلے والی کوفت ختم ہو گئی تھی۔ معذرت، میں کچھ ضروری کام میں مصروف تھی۔ وہ تاشفین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اپنے گزشتہ رویے کی معذرت کر گئی تھی۔ وہ چند لمحے اس کے لہجے اور انداز کو غور سے دیکھتے رہے۔ کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ نئی چیز کیا تھی یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یونیورسٹی کیس تقریباً حل ہو چکا ہے۔ میں کل ہی عدالت میں تیمور چوہان اور اسلم خان درانی کا نام پیش کر دوں گی۔ یونیورسٹی کیس تقریباً حل ہو چکا ہے۔ میں کل ہی عدالت میں تیمور چوہان اور اسلم خان درانی کا نام پیش کر دوں گا، جس سے کیس فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی سرخ فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ چال بڑے مہروں کی تھی، لیکن اس میں استعمال ان دونوں کو کیا گیا۔ یہ لوگ کتنے کم ظرف اور ظالم ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کسی کی بھی جان لے لینا ان کے لیے عام بات ہے۔ اگر ایسا کوئی کیس یورپ میں ہوتا تو اب تک مجرم سزا پا چکے ہوتے۔ نہ جانے ہمارے ملک میں انصاف اتنا مہنگا اور نایاب کیوں ہے۔ وہ فائل بند کرنے کے بعد کافی دیر سگنل نظام کے خلاف بولتی رہی۔ مسز زارا، نظام کوئی آسمانی چیز نہیں ہے، اسے ہم اور آپ جیسے لوگ ہی مل کر بناتے ہیں۔ یہ انفرادی خامیاں ہیں جو اجتماعیت کا روپ دھار کر ہمارے ملک کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ اس موضوع پہ وہ خود بلا تکان بول سکتا تھا۔ آپ نے اس لڑکی سے بات کی؟ وہ بات کا مرحلہ ہے مسز زارا، اس کے علاوہ بھی ان دونوں کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس کافی ثبوت ہیں۔ چلیں پھر اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتے ہیں۔ آپ مقتول کے گھر والوں کو خبر کر دیں۔ یہ اس کا پہلا کیس تھا جو کافی مشکل اور اونچے درجے کا تھا، سو حد درجے پرجوش تھی۔ مسز زارا، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ گفتگو سمٹ چکی تھی۔ زارا کو جانا تھا، لیکن تاشفین وہیں بیٹھے تھے۔ آپ شاید اس کیس کو لے کر پریشان ہیں؟ وہ مسکرائی۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں تاشفین صاحب۔ اب مسکراہٹ کافی گہری تھی۔ میں اس کیس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا،
اور بھی بہت سارے لوگ آپ کے گرد ایسے ہیں جو اعتبار کے قابل نہیں۔ تاشفین کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اسے سمجھائے۔ میں بچی نہیں ہوں تاشفین، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دروازہ نوک کرتے ہی سعد صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ سعد صاحب آئیے بیٹھیے، اس نے ایک دم کھڑے ہو کر نہایت پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ ارے تاشفین، تم یہاں کام کرتے ہو؟ دیکھو مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ ان کے انداز میں کس قدر حقارت تھی یہ صرف تاشفین ہی جانتا تھا۔ آپ بیٹھیں، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ ان کو مکمل نظر انداز کرتے وہاں سے چلا گیا۔ تاشفین کو اپنا دماغ کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کس قدر بے وقوف لڑکی تھی، اس کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تاشفین کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کیسے اس انسان کو وہاں سے باہر کریں جس سے ان کا خونی رشتہ بھی تھا۔ کتنی ہی دیر راہداری میں ٹہلتے رہنے کے بعد وہ اپنے کیبن میں آیا۔ اس نے اپنے سارے ضروری کام چھوڑ دیے۔ اسے تب تک یہاں سے نہیں جانا تھا جب تک چچا جان یہاں تھے۔ میں یہ سب کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ وہ وکیل ہے، دن میں سینکڑوں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہوگی۔ مجھے چچا جان کا آنا اس قدر برا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ سب دیکھنا میرے لیے مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کتنے ہی لمحے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ان سوالوں کا جواب تلاش کرتا رہا، اور ہر سوال کا جواب تاشفین کو حیران کر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں لطیف جذبات کی جگہ بالکل نہیں تھی۔ وہ لڑکیوں سے فاصلہ رکھنا پسند کرتا تھا۔ محبت یا اس جیسے کسی جذبے پہ یقین نہیں تھا، لیکن اس لمحے سارے جواب اس کے خلاف تھے۔ اگر اس کے دل میں پنپتے جذبات کو ہی محبت کا نام دیا جاتا تو یہ اس کے لیے ایک انہونا واقعہ تھا۔ وہ محبت ہو جانے کے اسباب سے ناواقف تھا۔ سوچنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سوچ بچار میں مصروف تھا۔ جب باہر شور بلند ہوا، وہ ایک دم چونک کر اٹھا اور باہر کی جانب بڑھا۔ دماغ ایک دم اسلم خان درانی کی جانب گیا کہ کہیں ان لوگوں نے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر دیا ہو۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ اس سامنے سے آتے آفس بوائے سے پوچھا۔ وہ میم کے آفس میں کچھ ہوا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ فوراً سے اس جانب بڑھا اور سامنے کا منظر خلاف توقع تھا۔ زارا حسین کا چہرہ حد درجے سرخ اور سامنے تن کے کھڑے چچا جان۔ وہ ایک لمحے کو سمجھ میں نہیں پایا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ آپ نے سنا نہیں؟ دفع ہو جائیے میرے آفس سے۔ گارڈز کہاں ہیں؟ سب انہیں نکالو یہاں سے۔ وہ حلق کے بل چیخی۔ اس حرکت کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ چچا جان اس کے سامنے انگلی لہراتے، گارڈ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے، اسے دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ وہ لمحے میں سب سمجھ گیا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن شرمندگی کی گہرائی کھائی تھی جس میں خود کو گرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ خود کو اس کے سامنے کرنے کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ سو خاموشی سے بنا کچھ کہے نکل گیا۔ چچا جان، کاش آپ اپنے علاوہ بھی کسی کا بھلا سوچ لیا کریں۔ وہ آفس سے نکلتے ہوئے عبدالودود کو کال کرنا نہیں بھولا اور یہاں ہونے والا سارا قصہ اسے کہہ سنایا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ صبح کی ٹھنڈک میں شرمائی دھوپ کی مدھم کرنیں خوب بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ دھوپ کے نرم گرم احساس کے باعث ہی طالبات کی کثیر تعداد گھاس کے وسیع خطے پہ بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ جہاں دیکھو وہاں چند لوگ دائرہ بنائے اپنے من پسند کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ اس ہجوم میں وہ تنہا چنبیلی کے پودے کے پاس بیٹھی مرجھائے پھول چننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کنزا کو اپنے قریب پہنچتے دیکھ کر عزت سمٹ سی گئی۔ صبح سے وہ اس ایک لمحے سے بھاگ رہی تھی، لیکن کب تک بھاگ سکتی تھی؟ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کیا، لیکن اپنا مشغلہ جاری ہی رکھا۔ عزت، مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ کئی لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ وجود میں چلتے طوفان کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سکون سے جواب دیا۔ اگر ناراض نہیں ہو تو صبح سے چھپ کیوں رہی ہو؟ مجھ سے بات نہیں کر رہی، کوئی لیکچر نہیں لیا اور یہاں سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھی ہو؟ اس کا اترا ہوا چہرہ کنزا کو تکلیف دے رہا تھا۔ میں کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ بھیڑ میں سانس گھٹ رہا ہے، سو یہاں چلی آئی۔ وہ ڈھیر ساری پتیاں اپنے گود میں اکٹھی کر چکی تھی۔ اسے جواب دیتے ہوئے بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔
عزت، کل جو ہوا اسے بھول جاؤ، اگر اتنی گہرائی میں جاؤ گی تو تکلیف میں رہو گی۔ کچھ باتوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانے میں بہتری ہوتی ہے۔ اس نے اپنا نرم ہاتھ عزت کے ہاتھ پہ رکھنا چاہا جسے اس نے پوری شدت سے جھٹک دیا تھا۔ میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے لہجے میں تلخی دھار آئی تھی۔ کل جو ہوا اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ تم کسی کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہی ہو؟ ہمارا رشتہ ہی کیوں ناراضی کی بھینٹ چڑھتا ہے؟ اسے ہر حال میں منا لینا چاہتی تھی۔ تمہارا قصور نہیں ہے؟ میں کیسے مان لوں کہ تم بے قصور ہو؟ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں سب خبر ہے کہ تم دونوں مجھے کب سے بے وقوف بنا رہے ہو۔ میں نے انہیں اپنی زندگی کا سب سے معتبر درجہ دے رکھا تھا، انہیں بھائی، دوست اور جذبات سے وابستہ ہر رشتے سے منسوب کر رکھا تھا، اور تم دونوں مجھے کیا سمجھ رہے تھے؟ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹا تو ایک دم اس کی جانب رخ کرتے ہوئے چیخی، میں قسم کھاتی ہوں عزت، مجھے صرف چند دن پہلے علم ہوا۔ اس کی تکلیف پہ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ ایسے کسی کا یقین توڑتے ہیں؟ ایسے کب کوئی کسی کو بے مول کرتا ہے؟ میرے اندر میری ذات مر رہی ہے اور تم چاہتی ہو میں تم سے بات کروں، تمہیں ہر الزام سے بری کر دوں۔ تم دونوں نے بہت غلط کیا، بہت۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عزت، ایسے نہ کرو۔ وہ کچھ اور بھی کہنے والی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ فون کی سکرین پہ مجتبیٰ کا نمبر چمک رہا تھا جسے وہ دونوں دیکھ چکی تھی۔ اس نے نہایت غصے سے کال کاٹ دی۔ تمہیں غصہ ہے نا کہ میں نے تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے۔ اس نے ہاتھ سے موبائل کی سکرین پہ چمکتے نام کی جانب اشارہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ تم انہیں صرف اپنا بھائی سمجھتی ہو۔ تمہارے اور مجتبیٰ کے درمیان مجھے کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بھائی کی وجہ سے تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ بھائی کو روک نہیں پائی، انہیں مجتبیٰ کے لیے تمہاری پسند نہیں بتا پائی، اور ویسے بھی مجھے کب اندازہ تھا کہ سالوں کا ضبط یوں سر عام ٹوٹ کے بکھر جائے گا۔ اس نے روتے ہوئے ٹوٹے بکھرے لہجے میں وضاحت دی، میں کسی کو پسند کروں یا کوئی مجھے، وہ میرے متعلق ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے مجھے خود سے گھن آ رہی ہے۔ مجھے اب بھی اپنے بازوؤں پہ ان کا لمس محسوس ہو رہا ہے، ان کی گرم سانسوں سے ابھی تک میرا چہرہ جھلس رہا ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتی کنزا، تم نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ کتنی ہی دیر بے بسی سے اس کا ہچکولے لیتا وجود دیکھتی رہی۔ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی اس وقت بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر موبائل کی جلتی بجھتی سکرین پہ جا رہی تھی جہاں ایک ہی نام بار بار جگمگا رہا تھا، عزت، خود کو سنبھالو، اس طرح تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ بھائی بھی کل سے بہت پریشان ہیں، ہم آپس میں بات کر کے یہ سب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوئی۔ نام بھی مت لینا ان کا میرے سامنے، ورنہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ کچھ سخت بولنے والی تھی لیکن نہ جانے کیا سوچ کر چپ کر گئی اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ دونوں یہاں بیٹھی ہیں اور ہم دونوں آپ کو سارے ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈ آئے۔ اویس اور عبدالحنان ان کے پاس بیٹھ گئے جیسے نہ جانے کتنی مشقت کر کے آئے ہوں۔ کنزا سمجھ گئی تھی وہ کیوں آنسو صاف کر رہی تھی اور فوراً گھٹنوں میں منہ دے چکی تھی۔ یہ آپ کیوں چہرہ چھپائے بیٹھی ہیں؟ عبدالحنان نے اس کی خاموشی کو بر وقت محسوس کر لیا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کئی لمحے جواب نہ دیا تو کنزا بول پڑی، اف خدایا، میں جس کام سے آیا تھا وہی بھول گیا۔ عزت، آپ کو مجتبیٰ نے کئی کالز کی ہیں، اس کی بات نہیں ہوئی تو پریشان ہو رہا تھا، اب پلیز اسے کال کر لیں۔ وہ الجھی نگاہوں سے عزت کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سب لوگ جائیں، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی ہوں، اس نے بنا سر اٹھائے کہا۔ اویس نے سوالیہ نگاہوں سے کنزا کی جانب دیکھا لیکن وہ بھی کندھے اچکا کے رہ گئی۔ وہ بیٹھی رہتی تو ان لوگوں نے نہیں جانا تھا، سو وہ بھی مجبوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھوٹے سے صحن کے ایک طرف باغیچہ نہایت خوبصورت تھا۔ چھوٹے چھوٹے پودوں کو سنہری کرنوں کے چھونے کا منظر نہایت دیدہ زیب ہوتا تھا۔ وہ کافی دیر سے باغیچے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹا سا احاطہ ان کے گھر کے وسیع و عریض لان کے سامنے کچھ نہیں تھا، لیکن ان پودوں بیلوں سے لپٹی محبت سب فرق مٹا رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی لمحوں سے ہر چیز کا موازنہ اپنے گھر سے کر رہی تھی۔ وہ کبھی اس گھر سے کہیں نہیں گئی تھی۔ اس گھر سے ان کی وابستگی عمر قید کی سزا پانے والے قیدی سی تھی، اور یہ سزا خود ان کا انتخاب تھی۔
ان چند دنوں میں ان کے خیال کی پرواز کئی بار زبیر احمد کی جانب گئی، لیکن ہر بار خیال کی جڑ کو پرانی باتیں دیمک کی طرح کھا گئی تھی۔ ماما، کتنی دیر یہاں بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ وہ کافی دیر سے ان کا انہماک دیکھ رہا تھا۔ کبھی اپنے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہیے، اور آج تو یوں لگتا ہے سالوں بعد خود سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ خیالوں کی دیدہ زیب وادی سے واپس نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن مجتبیٰ ان کے پہلو میں بیٹھ چکا تھا، سو اپنی خواہش ادھوری چھوڑ دی۔ پھر کیسا وقت گزرا اپنے ساتھ؟ اس نے گفتگو کو بڑھانا چاہا۔ کئی دنوں کی بھاگ دوڑ اور اعصابی تھکن کے بعد یہ چند خوشگوار لمحے غنیمت تھے۔ اپنے ساتھ تو سب کا وقت اچھا گزرتا ہے، مسائل تو دوسرے پیدا کرتے ہیں۔ کئی باتیں، سوچیں، جذبے، خیال، خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جن کے متعلق سوچنے سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن ایسے لمحوں میں وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ سوز و ضیاء کا حساب کھل جاتا ہے، کیا کھویا کیا پایا یہ معلوم ہو جاتا ہے، اور انہی لمحوں میں زندگی کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ اس راستے کا تعین ہو جاتا ہے جس پہ چل کر منزل تک پہنچنا ممکن ہو۔ اس حساب کتاب سے پھر کیا معلوم ہوا؟ اسے یہ باتیں دلچسپ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آج اپنی زندگی کو ایک عنوان دیا ہے۔ کیسا اور کیا؟ اس کے لہجے میں جوش نظر آیا۔ مرگ تمنا۔ یہ کیسا عنوان ہوا؟ چہرے پہ کشمکش پھیلی۔ آج میں نے سالوں کا موازنہ کیا ہے، مجھ پہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ میں ان سالوں میں مسلسل دوڑتی رہی ہوں، کبھی ایک خواہش کے پیچھے، کبھی دوسری خواہش، کبھی ایک تمنا اور کبھی دوسری، لیکن اتنا بھاگنے کے بعد بھی میں خالی دامن رہی ہوں۔ سالوں بعد بھی میری دوڑ ختم نہیں ہوئی، اور شاید مرنے تک نہیں ہوگی، لیکن میں آج بھی اسی مقام پہ کھڑی ہوں جہاں سے بھاگنا شروع کیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے ارد گرد دیکھا اور اپنی بات کی سچائی پہ یقین آ گیا۔ ایسا تو تقریباً ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے ماما، ہر کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے مشاہدے کے مطابق بات کی۔ تو سب غلط کرتے ہیں نا؟ ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس دوڑ میں ہم اپنے مقام سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر جب قدموں تلے اپنی زمین نہ ہو تو ہم کسی تنکے سے بھی ہلکے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ٹک جانا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے، جو ہماری قسمت میں ہو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بھاگنا اور مسلسل بھاگنا آپ کو تھکا دے گا، مار دے گا، لیکن اطمینان نہیں دے گا۔ آج انہیں سالوں کی محنت عقارت جاتی محسوس ہوئی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے؟ وہ ان کی باتوں سے الجھا۔ محنت اور مقدر سے لڑائی میں بہت فرق ہے مجتبیٰ، ان کے درمیان نہایت باریک سی لکیر ہے، اور جب یہ باریک سا فرق ہم پہچان لیں گے تب ہی خواہش اور ضرورت میں کس کا پلڑا بھاری رکھنا ہے یہ جان لیں گے۔ انہوں نے اسے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ مقدر پہ اس قدر یقین رکھتی ہیں تو اپنے ماضی کو قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ اپنے ساتھ ہوتے حادثات پہ دوسروں سے ناراض رہنے کی بجائے بھولنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ مجتبیٰ نے نیا نقطہ اٹھایا۔ مجھے آج سے پہلے اس چیز کا احساس کب ہوا تھا مجتبیٰ؟ آج ہی تو معلوم ہوا کہ میری زندگی تو ضیاء کا دوسرا نام ہے۔ میں تو خسارے کے راستے پہ چل رہی تھی، لیکن دیکھو نا، انسان ہوں، ضیاء کا احساس تو ہے، لیکن اس کے خاتمے کی جانب قدم اٹھانا نہایت مشکل لگ رہا ہے۔ دھوپ ان کے وجود سے ہٹ چکی تھی۔ انہوں نے بھی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ سفید حویلی کے اس قدر قریب آ کر بھی کوشش مشکل ہے۔ جس سوال کا جواب وہ خود نہیں دے پا رہی تھی وہ مجتبیٰ کر بیٹھا تھا۔ ہاں، بہت مشکل۔ انہوں نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ اگر آپ چاہیں تو کئی راستے نکل سکتے ہیں، اس نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ تم یہ سب باتیں چھوڑ دو، یہ بتاؤ عزت سے بات ہوئی؟ انہوں نے ایک دم موضوع ہی بدل دیا۔ نہیں، میں نے بہت کالز کی، پھر اویس کو کہا تو اس نے بتایا کہ عزت کی طبیعت خراب ہے، شاید اس وجہ سے کال نہیں اٹھا پائی۔ اس نے انہیں مکمل تفصیل بتائی۔ اوہ، چلو، جب بھی گھر کا ایڈریس ملا بتا دینا، ہم پہلی فرصت میں جائیں گے۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما، یہ سب بہت اچانک ہوگا، میرے اس سلسلے میں اس سے کبھی بات نہیں ہوئی، اور وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، منہ پہ انکار دے مارے گی۔ تم اسے ڈرتے ہو مجتبیٰ؟ وہ کافی حیرانی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ ہے ہی ایسی ماما کہ سب اس سے ڈرتے ہیں۔ اس نے بے بسی کے کندھے اچکائے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کی بے بسی پہ مسکراتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔
नबील इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए हवेली पहुंचा था। उसे हवेली आने से अम्मी ने मना किया था, लेकिन उनकी भीगी आवाज उसके कदमों को बांध नहीं सकी थी। ये सालों बाद था कि वो दिन के उजाले में अपने ही घर में दाखिल हुआ था। इस हवेली में होने वाले गैर कानूनी सरगर्मियां उसकी ईमानदार फितरत को बारहा मजरू करती थी, और अम्मी ने उस तरफ से आंखें बंद करने का कह रखा था। सो बेहतर यही था कि वो कुछ ना देखे, पर ऐसा मुमकिन ना था। हवेली की पथरीली राहदारी पे गाड़ी रोकते हुए उसे मालूम था कि आज भी हवेली के अकब में चंद ओबाश लोग बैठे होंगे। मंशियात का धंधा अरूज पे होगा और कोई ना कोई नस्वानी आफत दिलरुबाई का काम सर इंजाम दे रही होगी। वहां कसीर तादाद में रखे असले पे कितनी ही नामालूम बेकसूर लोगों के लिए मौत का फरमान दर्ज होगा, लेकिन चूंकि उसे आंखें बंद रखनी थी, सो वो हवेली का कदीम तर्ज का आराइशी दरवाजा पार करते हुए अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ था। वो बिना रुके सीधा आयशा बेगम के कमरे में आया। कई मुलाजमीन अपने काम छोड़कर हैरानी से आने वाले को देख रहे थे, जो इसी हवेली का फर्द था, मगर कभी नजर नहीं आया था। रखी ने गहरी निगाहों से उस ऊंचे लंबे जवान को देखा, जिसकी निगाहों में सुर्खी रुत जगह की गमास थी। उसकी चाल में अजब सी बेनियाजी थी, जैसे इस हवेली को अपनी ठोकर पे रखना चाहता हो और उससे ज्यादा देखना रखी के बस में नहीं था। सो भागती हुई हवेली के पीछे हिस्से की जानिब भागी। नबील, मेरे बच्चे कैसे हो? वो उसे देखते ही वालहाना उसकी तरफ बढ़ी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सारी रात सो नहीं सका, आपकी भीगी आवाज ने मुझे बेचैन कर रखा अम्मी। वो गहरी निगाहों से उनके चेहरे का जायजा ले रहा था, जैसे कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना नबील। कुछ लम्हे गुजरने के बाद ही ख्याल आया कि वो क्या हमाकत कर बैठा है। यही पूछने आया हूँ, ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझे यहाँ आने से रोक रही हैं? उनके चेहरे पे एकदम झलकने वाले खौफ ने उसे मजीद बेचैन किया। ये तुम फोन पे भी पूछ सकते थे। उनका बस नहीं चल रहा था उसे हवा में तहलील करते या सुलेमानी टोपी पहनाकर नजरों से ओझल। तुम्हें किसी ने नहीं देखा होगा, तुम फौरन से पहले यहाँ से चले जाओ। वो उठ खड़ी हुई और उसे भी उठाने की कोशिश करने लगी। सब मुझे देख चुके हैं, खास तौर पे रखी। उसकी बात सुनकर ढीले अंदाज में वापस बैठ गई। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, अभी मैं आपकी बात ही सुनने आया हूँ। उसका पुख्ता लहजा बताने को काफी था कि वो जाने बिना यहाँ से हटने वाला नहीं है। उन्होंने चंद लम्हे सोचा और आखिरकार नब्बे तुले अंदाज में वो सब कह सुनाया जो उनके और असलम खान दुरानी के माबैन बात हुई थी। उनकी बात के इख्तिताम तक नबील का चेहरा सुर्ख हो चुका था। बंद मुट्ठियां जब्त की कोशिश की गवाह थी, लेकिन उससे ज्यादा हकीकत को दफनाना उनके बस में नहीं था। ये कानून फितरत है, गलतियां माफ कर दी जाती हैं और गुनाह खामोश करा दिए जाने के बावजूद सालों बाद भी चीख पड़ते हैं। जुल्म अपना हिसाब मांगता है और हिसाब देना अज़ल से अब तक कभी आसान नहीं हुआ करता। वो कैसे कह सकते हैं कि हम उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं? इस जायदाद में मेरे बाप का हिस्सा भी है। जब्त के बावजूद उसकी आवाज बुलंद हुई। हाँ, वो बाप जो उनकी दुश्मनियों की भीड़ चढ़ गया। सालों गुजर गए थे इस गम को रोते हुए, लेकिन गम अब भी ताजा था। मैं अब आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। कब से आपको कह रहा हूँ मेरे साथ लाहौर चलें, लेकिन आप मानते ही नहीं हैं। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आपको हर हाल में अब भी मेरे साथ चलना होगा। वो फैसला कुन अंदाज में बोला। आज वो खुद मखमसे में पड़ गई थी। यहाँ उनके कयाम का मकसद सिर्फ इसी मुसीबतों से बचाना था, लेकिन अब यहाँ रहने का भी कोई फायदा नहीं रहा था। ओके लड़के, तुझे चौधरी साहिब बुला रहे हैं। रखी दरवाजा खटखटाए बिना अंदर दाखिल हुई। उसके तेवर नबील का पारा मजीद बुलंद कर गया। आप तैयारी कीजिए, मैं अभी आता हूँ। उन्हें तसल्ली देता कमरे से निकल गया, जबकि वो तैयारी करने की बजाय जाए नमाज पे हाजत के नफल पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। उनकी जिंदगी भर की कमाई था और उनके पास फकत उसके लिए दुआएं ही थी। हवेली की पुश्त पे वैसा ही माहौल था जैसे सालों पहले उसने देखा था, बस कई चेहरे बदल गए थे। उसने तायराना निगाह चारों तरफ डाली और एक कोने में बने चंद कमरों की जानिब बढ़ गया। वो चंद असलाब ब्रादर लड़कों के घेरे में वहीं बैठे थे। अंदाज में वही तफाखुर और तकब्बुर था।
वक्त की रफ्तार उनकी करख्तगी को कम नहीं कर पाई थी। आपने मुझे बुलाया? ना जाने कितने साल बाद सामना हुआ था, लेकिन उनके मलाप में खून की कशिश नाम की नहीं थी। हाँ, बैठो। उन्होंने इशारे से सब लड़कों को बाहर भेज दिया, सवाए एक के। इस इंसान को नबील जांचती निगाहों से देख रहा था, शायद पहचानने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे मुतालबात बता दिए होंगे। वो बिना किसी तकल्लुफ में बड़े अपने मुद्दे पे आए। जी बता दिए, लेकिन आप गलत इंसान के सामने अपने मुतालबात रख रहे हैं। अगर वो सब रिश्ते भुलाने पे आमादा थे तो उसने भी लगी लिपटी रखने की कोशिश नहीं की। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, वो सब जानती है। उसका दो टोक रवैया बर्दाश्त करना मुश्किल था, सो लहजा बुलंद हुआ। वो कुछ नहीं जानती, और अगर जानती भी हैं तो आपको क्यों बताती? उनका सुर्ख होता चेहरा उसे सुकून दे रहा था। उसने आराम से पीछे होकर टेक लगाई और बाएं टांग पे दाएं टांग चढ़ाकर मुतमिन अंदाज में बैठ गया। उसका ये अंदाज आग लगाने के लिए काफी था। तुम सब लोग आस्तीन का सांप हो। जिसको भी सहारा दिया उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और अब यही काम तुम और तुम्हारी माँ कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ नबील, मुझे इन लोगों के मुतालिक मालूमात चाहिए। वो हरामखोर मुल्क के किस कोने में छुपे हुए हैं? तुम्हारी माँ के पास चंद दिनों का वक्त है, मुझे बता दे, वरना जिम्मेदार तुम लोग खुद होंगे। उनका अंदाज बेलचक था। मैं उन्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ। अगर कभी मुझे उनके मुतालिक इल्म हुआ तो आपको आगाह कर दूंगा। उसने तुर्श लहजे में जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। वो यहाँ से नहीं जा सकती। उसके इनकार ने माहौल में तनाव पैदा किया। वो मेरी माँ है और मैं उन्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। वो वापस मुड़ा और फैसला कुन लहजे में जवाब दिया, हाँ ले जा सकते हो, लेकिन मेरी बात मानने के बाद। वो बड़ी गहरी निगाहों से उसके तासुरात का जायजा ले रहे थे। वो उनका वारिस जरूर था, लेकिन उस पे भी कड़ी निगाह रखना जरूरी थी। एक जरा सी लग़ज़िश बादशाहों के तख्त उल्ट देती है, इसलिए वो ऐसी कोई गलती नहीं करना चाह रहे थे। ये आप गलत कर रहे हैं। उसने उनके पीछे खड़ी असला बरादर को देखा। अब ही तो सही कर रहा हूँ। तुम गलत ठीक का फर्क छोड़ो और मेरी मदद करो। आखिरकार इस सब का फायदा तुम्हें ही होना है। ये सब तुम्हारा ही तो है। वो उसके सामने दाना डाल रहे थे, जो वो बाखूबी समझ रहा था। आज नहीं तो कल मैं इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन आपके हाथ क्या आने वाला है ये आपको वक्त बहुत जल्द बताएगा। वो मजीद कुछ कहे, वहां से लंबे डग भरता निकल गया था।